Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban. कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। चलिए इस आयत से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको हिदायत जैसी नेमत दी और हमारे लिए आसानी की और हमें इतनी अच्छी मजालिस अता की कि हम अपने इल्म और अमल में तरक्की करें। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें शौक भी अदा किया ना। अब देखिए ना, एक चीज जब हर रोज हो रही होती ना तो बाज दफा हम थोड़ा सा हमें लगता है अच्छा चलो आज नहीं सही कल, चलो कोई बात नहीं, एक दिन मिस भी हो गया, खैर है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला अगर हमें तौफीक दें और हम हर रोज एक काम को करें तो ये अल्लाह ताला की खास एक मदद और इनायत होती है इंसान पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुझे बताइए कि अगर आप कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कहते हैं आप ये कि नहीं कहते? कहते हैं, बोलते हैं या? ठीक है। और कभी आप कहते हैं कि बहुत ही अजीब गुजरा आज का दिन, या आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, ऐसा आप क्यों कहते हैं? नहीं ठीक है, अगर कह भी दें तो कोई हर्ज तो नहीं, एक्सप्रेसिव होना चाहिए ना हमें। आप देखिए, जरूरी तो नहीं होता लोगों को आप बताएं, आप अपने आप से भी तो बातें कर सकते हैं ना। यानी आप अपने दिन को किस तरह से जज करते हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था या आज मेरा दिन बड़ा अजीब ही गुजरा, हाँ या बकवास गुजरा, सही टारगेट्स अचीव नहीं हो सके, बिल्कुल इफ इट डिडंट गो एज प्लान्ड, बिल्कुल प्रोडक्टिव तो फिर अच्छा था, बिल्कुल समटाइम्स वी फील डाउन फ्रॉम इनसाइड, व्हेन वी कंप्लीट आवर गोल्स देन गुड, अल्लाह की याद में गुजरा तो अच्छा था, शाबाश, वेरी गुड। अब देखें कि हमारा दिन कैसा था, ये ना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे आप सब डिफरेंट चीजें बता रहे हैं ना, तो जैसी हमारी प्रायोरिटी होती है ना उसके मुताबिक हम अपने दिन को जज करते हैं। सही है? जैसे आप देखें, अगर मेरी प्रायोरिटी शॉपिंग है, मेरी फ्रेंड्स आ गई, शॉपिंग पे ले गई, खूब मैंने शॉपिंग की, मजा आया बड़ा, तो वो मेरा दिन बड़ा अच्छा है। अगर दोस्तों से मुलाकात हो गई, जरा उनके वो आई, हमने पॉटलक किया और फिर बड़ी गपशप लगी, तो वो दिन अच्छा था। या फिर ये कि नेकी के काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लासेस ली, ऐसे किया, इबादत बहुत अच्छी हुई, तो अगर वो प्रायोरिटी है तो वो आपका दिन अच्छा है। इसी तरह इबादत, क्लासेस, बिजनेस, तो हर एक इंसान का ना डे को जज करने का क्राइटेरिया इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि हम में से हर एक की प्रायोरिटी डिफरेंट है ना। और जब हम अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप देखें कि हमारा हर दिन हमें फिर प्रोडक्टिव लगना शुरू हो जाता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि क्या शॉपिंग करना बुरी बात है? क्या दोस्तों से मिलना बुरी बात है? नहीं ना। तो हमने ये भी नहीं इसको इस तरह लेना। या बिजनेस बुरी बात है, हलाल कारोबार, हलाल जॉब है आपकी, अच्छी जॉब है? नहीं ना। क्योंकि आप देखें कि सब चीजें नेकी का मौका बन सकती हैं हमारे लिए ना। क्योंकि जब हम अपनी प्रायोरिटी को आखिरत रख लेते हैं, जैसे आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो भी आप याद रखें फजूल खर्ची नहीं करनी, मुझे जरूरत की चीजें लेनी है। और फिर आप जैसे कई दफा नई चीज लें तो फिर आप सोचें कि अच्छा मुझे सदका भी करना है, अल्लाह ने मुझे एक नेमत दी, मुझे इसको शेयर भी करना है। अब शॉपिंग के वक्त जब ये थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, तो ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि आपको आपकी आखिरत याद है। इसी तरह आप दोस्तों से मिल रहे हैं, दोस्तों से आप प्लानिंग करते हैं, अच्छा आएंगी सब तो मैं चलो हम लंच भी करेंगे लेकिन उनको ये अच्छी बात भी बताऊंगी,
میں نے یہ کارڈز خریدے میں دعاؤں کے یہ سب کو دے دوں گی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت دوستیں درس کے موڈ میں نہیں ہوتی, تو ضروری نہیں ہوتا ہر وقت ہم ان کو درس دیں, کچھ اور بھی ہم ایکٹیویٹی سوچ سکتے ہیں نا ان کے ساتھ, جیسے چلو آج اس بات پہ ڈسکشن کروں گی, یا آج ان کو یہ دعا بک دے دوں گی, آج یہ والی چیز دے دوں گی. تب آپ دیکھیں کہ, اور پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہر مجلس جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گی نا. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک مجلس ہے نا, آپ اس میں دعائیں سیکھ رہے ہیں, اب یہ مجلس بھی گواہ ہے قیامت کے دن, اور ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ مجلس بھی گواہ ہوتی ہے, آپ اگر کہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ مجلس بھی گواہ ہے. یعنی ہر جگہ ہماری گواہ بن جاتی ہے, اور قیامت کے دن یہ ساری گواہیاں اکٹھی ہو جائیں گی. لیکن جو ایمان والا ہر جگہ بیٹھ کے اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا حساب دینا, اور اللہ تعالیٰ ہر بات اس کی دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ پھر دنیا کے سارے کام کرتا ہے, لیکن اس کے سارے کام پھر اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل, کہ لوگوں جو ایمان لائے جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا. اور آپ دیکھیں رزق میں نا ساری چیزیں آ گئی, آپ کا مال آ گیا, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی جاب, آپ کا گھر, اولاد, سارا کچھ آ گیا. تو اس میں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی. یعنی آپ دیکھیں اولاد کی اچھی تربیت کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر گاڑی دی ہے تو جہاں پر آپ اس کو شاپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وہاں اس کو مسجد کے لیے بھی استعمال کریں, درس پہ جانے کے لیے استعمال کریں, اچھی مجلس میں جانے کے لیے استعمال کریں, کسی جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو رائڈ دے کے استعمال کریں. تب کیا ہے کہ یہ آپ اللہ کے راستے میں اپنی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا رزق کی صورت میں, وہ سب خرچ کریں اس کے راستے میں. کیوں؟ ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ, اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, اور نہ سفارش چلے گی. یعنی ایک دن آئے گا جب یہ ساری اپرچونٹیز ہم سے چلی جائیں گی نا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ذرا سا نوٹس کریں اس بات کو کہ قیامت اور موت میں کیا ایک چیز کمبائن ہے نا, دونوں میں ایک چیز کمبائن ہے, اور وہ ہے کہ عمل کی مدت ختم ہو جانا. یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو عمل نہیں کر سکتا, جب قیامت آئے گی تو عمل نہیں کر سکے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہماری موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت شروع ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دیں آپ اور کچھ نہ کریں اور جا کے کونے میں بیٹھ جائیں آپ اور جوئیں آپ کو پڑ جائیں, استغفر اللہ. ایسی کوئی تعلیم ہمارے دین میں نہیں دی گئی. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے نا, یہ ساری نعمتیں آپ دیکھیں اللہ نے دی ہیں, یہ رزق بھی اللہ نے اتارا, یہ اولاد بھی اللہ نے دی, یہ ماں باپ اللہ نے دیے, سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو پا کے اللہ کو نہیں بھول جاؤ, بس یہ کرنا ہے, بالکل اعتدال رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دن کی پلاننگ آخرت کو اپنی ترجیح بنا کے کرتا ہے, جیسے ہمیں آخرہ اورینٹڈ ہونا ہے. اور آپ یقین کریں کہ the most productive day ہوگا وہ آپ کا جب آپ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے اور مجھے اس کا ریوارڈ اللہ سے چاہیے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے, آپ کے اندر ایک عجیب سی انرجی آتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں کہ کس نے نوٹس کیا, کس نے یہ کیا وہ کیا. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ تو میرا عمل اللہ کے لیے, اللہ نے دیکھ لیا, اللہ نے سن لیا, اللہ کے پاس چلا گیا, اللہ نے ریکارڈ کر لیا, اعمال نامے میں لکھا گیا. دیٹ از واٹ میٹرز. یہ نہیں کہ لوگوں کو بھی ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے, بالکل کسی کی پرواہ نہیں رہتی.
تو آج کی جو دعا ہے اس میں ہم اپنے دن کی اینڈنگ کس طرح شکر گزاری پہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں نا جو بھی ہم نے کیا اللہ کی مدد سے کیا، تو اب جب ڈے کا اینڈ ہو رہا ہے اس پر گریٹیٹیوڈ کیسے شو کریں. بہت ہی پیاری دعا ہے. اور ہماری آج کی دعا ہے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملک کل شیء وإلہ کل شیء ولک کل شیء اعوذ بک من النار. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا اور مجھے کھلایا اور مجھے پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے. اے اللہ ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے بادشاہ اور ہر چیز کے معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے. میں آگ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. جسٹ امیجن کہ what a beautiful ending of a day. انسان ایک اتنی پیاری دعا مانگتا ہے اپنے رب سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کل میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم ایکسپریس کر رہے ہیں اپنا گریٹیٹیوڈ. اس میں بھی بالکل اسی طرح ہے. اور اس دعا کے بارے میں جو حدیث ہے، اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے. کب کی دعائیں؟ یہ رات کو سونے سے پہلے والی دعائیں. تو اب آپ نے انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کھانے کی دعا بتائی تھی، اب آپ نے اس دعا کو بھی اپنی رات کی دعا میں شامل کرنا ہے. الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سکانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملک کل شیء وإلہ کل شیء وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. تو انشاءاللہ اس دعا کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ ایک ایمان والا جب اس دعا کو مانگے تو کیا محسوس کرے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج کا دن مکمل ہوا. جو میں نے کیا وہ آپ کی رحمت سے کیا، اور جو نہیں ہو سکا اسی میں خیر ہو. اب جیسے آپ نے کہا، آپ میں سے کسی نے کہا نا کہ بعض دفعہ جب ہمارے اسکیجول کے مطابق چیزیں نہیں ہو پاتی تو ہم کہتے دن اچھا نہیں گزرا. تو اب دیکھیں کہ آپ اس وقت کیا سوچیں. اگر آج کے دن وہ آپ نے کام پلان کیا تھا اور نہیں ہوا تو اس میں کوئی خیر ہوگی. آپ دیکھیں نیت بھی تھی، ارادہ بھی تھا، لیکن آپ نہیں کر سکے نا. انشاءاللہ اگر نیکی کا کام تھا تو نیت کی وجہ سے اجر مل گیا آپ کو. اور پھر آپ دیکھیں اگر ویسے کوئی دنیاوی کام تھا تو اس کے ڈیلے میں کوئی خیر ہوگی. لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کو بہت پری آکیوپائڈ نہیں رکھنا. جیسے بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے میں ایک دفعہ کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی کہ بے خوابی کی کیا وجہ ہوتی ہے نا، یعنی جن لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ اپنے دن کے ادھورے کاموں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا. اور چونکہ ان کا دماغ اتنا زیادہ ان چیزوں میں آکیوپائی ہوتا ہے تو وہ پھر گہری نیند نہیں سو پاتے، کیونکہ دماغ آپ نے اپنا کہیں اور لگا دیا نا، وہ سوئے کیسے بیچارہ. تو اس لیے اس وقت آپ نے کیا کہنا ہے، سوچے ضرور ایک دفعہ پورے دن کے کاموں کے بارے میں کہ یہ نہیں کر سکی، وہ نہیں، وہ نہیں. پھر آپ کہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. کوشش بھی کی تھی، نہیں ہو سکا. ایک میں نے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے اس میں انہوں نے ٹپس دی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ say to yourself I did my best. اب آپ دیکھیں وہ تو کسی نان مسلم نے لکھا تھا، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یا اللہ جو میری استطاعت میں تھا میں نے کیا، تو جو کمی کوتاہی ہوئی مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کفانی، کفانی کے آج میں میننگز دیکھ رہی تھی تو بڑی انسپائر ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ اس ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے
کہ یا اللہ آپ کی تائید سے آج میں نے اچھے فیصلے کیے، جہاں مجھے مشکل ہوئی آپ نے مدد کی، کہیں ضرورت پڑی تو آپ نے سبب پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کافی ہو جاتا ہے نا. آپ سارا دن آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں، مثلاً آپ ابھی نماز پڑھیں یا نہیں، آپ یہ کپڑے پہنے یا نہیں، یا بایا پہنے نہیں یا نہیں، لانڈری کریں یا نہیں، برتن دھوئے یا نہیں، یہ پکائیں یا نہیں، یہ سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا. تب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ ہم صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لیں. اچھا پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد کھانا پکاؤں، پہلے یہ کر لوں پھر اس کے بعد. تو ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں سارا ٹائم اپنا عبادات کے مطابق، تو یہ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم پھنس بھی جاتے ہیں نا، کئی دفعہ سٹک ہو جاتے ہیں چیزوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں اور ہم اس سے نکل آتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا. پھر اسی طرح بعض دفعہ کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر آپ اس سے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے. تو یہ کون کرتا پھر؟ اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرتا ہے نا آپ کی. اللہ کافی ہو جاتا ہے آپ کو ہر نیگیٹیوٹی سے، اور آپ کیری آن کرتے with the rest of your day. آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ بادر نہیں کرتے. You have better things to do. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ پہ توکل کیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ سمجھتے نہیں، لفٹ نہیں کراتے، تو فکر نہ کریں، اللہ ہے نا آپ کے پاس. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم. بس اللہ پہ میرا بھروسہ، اللہ از دیئر فار می. جیسے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اچھا یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ alone، تم اکیلی کیا کر سکتی ہو نا، تو آپ کہیں میں اللہ کی مدد سے سب کچھ کر سکتی ہوں. یعنی بعض کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے نا، اور ان کے بغیر شاید کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ سوچیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیں وہ آوانی، کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا. الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے سر پر ایک محفوظ چھت ہے، میں امن و امان میں ہوں، گرمی سردی سے محفوظ ہوں. یعنی آپ دیکھیں آپ کا اپنا بیڈ ہے، آپ کے پاس بستر ہے، اس پہ تکیہ ہے، اس پہ اوڑھنے کے لیے کمبل ہے. یعنی آپ آرام سے سو جائیں گے، باہر کا شور شرابہ نہیں، کوئی آپ کو چور ڈاکو کا خطرہ نہیں. آپ دیکھیں بعض دفعہ جیسے ہم جب ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ اس چیز کو بہت مس کرتے ہیں. ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ہینڈ کیری اور پرس کی فکر لگتی کہ یہ میں گہری نیند سو گئی تو کوئی میرا پرس نہ اٹھا کے لے جائے اور کوئی میری ہینڈ کیری میں سے چیزیں نہ نکال لے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ تو ہم سکون میں نہیں سو سکتے نا، ٹریول میں فکر لگی رہتی اپنی چیزوں کی. لیکن یہ کہ گھر میں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے، دروازے لاک کر دیے ہیں اللہ کی حفاظت میں. بس تو ایک چھت ہونا، ایک گھر ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے ٹھکانہ دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ اطعمنی و سکانی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا اور پینے کو دیا. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج کے دن میں نے طرح طرح کا رزق کھایا اور پیا. آپ نے ہر کھانے میں میرے لیے برکت ڈالی اور میرے لیے اسے قوت لینے کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیں صبح ناشتے میں آپ نے کچھ اور کھایا، پھر آپ نے افطاری میں کچھ اور کھایا، پھر سونے سے پہلے کچھ اور کھایا، پھر افطاری کے لیے سحری کے لیے اٹھے تو تب کچھ اور کھایا. اور عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ سارا دن کچھ نہ کچھ طرح طرح کے رزق ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں ہمارے لیے. آپ دیکھیں نا بعض دفعہ آپ سحری میں بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن اس میں برکت ہو جاتی اور آپ کے 12-13 گھنٹے آرام سے گزر جاتے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قوت بھی دیتے ہیں کہ ہم اس تھوڑے سے کھانے کے ساتھ پورے دن کے کام بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور فریش بھی رہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے پینے میں ہمارے لیے اتنی انرجی رکھ دی.
اب دیکھیں کہ جو بھی ہمارا رزق ہوتا ہے نا وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے. اور یہ حدیث اتنی زبردست ہے نا، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے نا ایک دفعہ مجھے یا بچے ہوتے نا تو ہماری فیملی میں کوئی بچہ تھا تو اس نے کہا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو بہرحال کچھ ماحول نہیں تھا ایسا کہ آئس کریم کے لیے اس کو لے کے جاتے. اب وہ نہ روتے روتے بیچارہ سو گیا کہ مجھے آئس کریم نہیں ملی، مجھے لے کے نہیں گئے اور میں نے فرمائش کی تھی. تو اب میں سوچتی ہوں کہ اگر اس کے رزق میں آئس کریم لکھی ہوتی نا تو پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں رات کے وقت ہی لے جاتے. تو آپ یہ ہمیشہ سوچا کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے یا آپ کا دل کرتا ہے یہ میں کھاؤں یہ میں بناؤں اور آپ وہ چیز نہیں بنا پاتے یا آپ کسی سے منگواتے ہیں اور وہ لاتے نہیں آپ کے لیے. تو آپ اس سے کیا سوچا کریں کہ اگر یہ میرے آج کے دن کے رزق میں چیز ہوتی تو مجھ تک پہنچ جاتی، اور اگر نہیں ہے تو میں جتنی مرضی کوشش کروں خواہش کروں مجھ تک نہیں پہنچے گی. تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جیسے بہت بیسک سا کھانا ہم لے کے بیٹھتے ہیں اور پھر کہیں سے آپ کے پاس کھانا آ جاتا ہے، کوئی آپ کے لیے آرڈر کر دیتا ہے ایز اے سرپرائز، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھیج دیا گھر پہ. تو اس لیے آپ، اور وہ کیسے ہوا، آپ اسی پہ شکر گزار تھے جو اللہ نے آپ کو دیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہے اور اسی طرح جو مال و دولت ہے اس کے معاملے میں بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نصیب میں مال لکھا ہوا ہے نا وہ ہم تک پہنچ جائے گا. اس کی وجہ سے اپنی عبادات اور اپنی دعائیں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں. یعنی یہ نہ سوچیں کہ میں نمازیں بھی چھوڑ دوں سب کچھ چھوڑ دوں رزق کے حصول کے لیے. اب دیکھیں کہ اس رب کی جب آپ نافرمانی کر رہے ہیں جس نے رزق دینا ہے تو آپ کے پاس رزق کیسے پہنچے گا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ یقین اور ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کے لیے کوئی اتنی دور سے ایک کھانے کی چیز لے کر آتا ہے اور آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے دور سے اس نے یہ چیز میرے لیے اٹھائی. تو وہ اتنے دور سے آپ کے لیے وہ چیز آئی، وہ کس لیے آئی؟ کیونکہ آپ کا رزق لکھا ہوا تھا، وہ آپ کے نصیب میں تھی اور آپ کو مل گئی. پھر آپ دیکھیں والذی من علیہ وافضل، بہت ہی پیارا حصہ ہے دعا کا کہ اللہ آپ نے مجھ پر احسان کیا اور مجھ پر بہت فضل کیا. کہ اللہ آپ کا شکر اور احسان کہ مجھے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، مجھے ایمان دیا، قرآن و سنت کا علم دیا، عمل کی توفیق دی اور رزق کا حصول میرے لیے آسان کیا، گھر والوں کے دلوں میں میرے لیے عزت اور محبت ڈال دی. آپ دیکھیں نا جو بھی ایموشنل ہمیں ایک اسٹرینتھ ملتی ہے گھر والوں سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے ہم پہ. آپ دیکھیں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. اب یہ ہے کہ سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. تب آپ دیکھیں کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے، اور یہ حقیقی فضل ہے. یعنی صراط مستقیم اور اللہ اور رسول کا رستہ اپنا لینا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا،
جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ پھر اگلا حصہ ہے وَالَّذِي آتَانِي فَأَجْزَلْ، کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ کرنے کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے مجھ میں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جب ہم کاؤنٹ کرنا، آپ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے آس پاس دیکھیں کتنا کچھ ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی، جیسے آپ کی تسبیح ہے، آپ کا پین ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کا فون ہے، آپ کی گھڑی ہے، ہم بالیاں جو پہنی ہوئی ہیں، آپ نے بریسلٹ پہنا ہوا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے، یعنی کیا کیا، یعنی کس کس چیز کو ہم مینشن کریں جو ہمارے رب نے ہم پہ فضل کیا، کاؤنٹ لیس بلیسنگ۔ تو اس لیے اس میں اس کو سمرائز کر دیا، وَالَّذِي آتَانِي فَأَجْزَلَ، یا اللہ آپ نے بہت ہی زیادہ مجھے فضل کیا، مجھے بہت زیادہ احسانات کیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آپ دیکھیں کیا جب سے آپ پیدا ہوئے ابھی تک آپ نے جتنے پانی کے گھونٹ پیے آپ کو یاد ہے؟ جتنے لقمے کھائے وہ آپ کو یاد ہے؟ چلیں جب سے پیدا ہوئے چھوڑیں، پچھلے 1 مہینے میں آپ نے جتنا پانی پیا، جتنا کھانا کھایا، جتنا مال خرچ کیا، کتنا حساب ہے آپ کے پاس؟ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ کتنی دفعہ ہم نے سانس لی، کتنی دفعہ ہمارا دل دھڑکا، کتنے قدم ہم چلے، کتنی دفعہ ہم نے آئیز کو بلنک کیا، کتنی دفعہ ہم نے سنف کیا چیزوں کو، اب آپ، اور کتنے الفاظ ہم نے بولے۔ تو اب آپ دیکھیں جب ہم سوچنا شروع کرتے نا، کتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ پھر الحمدللہ علی کل حال، کہ یا اللہ آپ کا شکر۔ اب آپ دیکھیں سونے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ بیماری، تکلیف، تھکاوٹ کے باوجود میں نے ساری عبادات کی، اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور صبر شکر کی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تھکتا نہیں ہے۔ اینڈ آف دا ڈے ہم سب تھک جاتے ہیں، بعض ڈیورنگ دا ڈے بھی تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں الحمدللہ ہم ساری عبادات کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے نا۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر گھر والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، حالانکہ سر میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، کمر دکھ رہی ہوتی ہے، گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ طبیعت اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا نا؟ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ وہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ قربانی کا جذبہ رکھ دیا نا، الحمدللہ۔ آپ کو کہتے ہیں ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا نا۔ اللہ نے اگر آپ کے اندر ایسا کمپیشن رکھا ہے نا کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول کے دوسروں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ کہ کچھ لوگ پھر صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم عبادات بھی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یعنی کسی پہ کیا احسان جتانا۔ اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء، یا اللہ ہر مخلوق کے رب آپ ہیں، اور ساری کائنات کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں۔ یعنی آپ دیکھیں انسان سونے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے رب العالمین کہ یا اللہ ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے نا اس کو بنانے والے آپ ہیں، اس کے آپ رب ہیں، اور ہر چیز کو اون بھی آپ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرح سے انسان دل میں یہ بھی جیسے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میرے پاس نہیں ہو آپ کے لیے کیا مشکل۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی ہوتی، بعض گھر نہیں ہوتا، بعض جاب اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ فائنینشلی پیسے نہیں ہوتے پاس۔ تو اس وقت انسان جب یہ کہتا ہے نا، آپ تو یا اللہ ہر چیز کے رب ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ میرے لیے بھی رستے کھول دیں اور مجھ تک بھی یہ سب چیزیں پہنچ جائیں۔
وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَكَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یا اللہ آپ ہر چیز کے الہ ہیں اور ہر چیز آپ کے لیے. یعنی آپ دیکھیں نا، وہ جو ہم نہیں کہتے کہ ٹو اللہ وی belong and ٹو اللہ وی return، تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جائے گی. اعوذ بک من النار، یا اللہ آج کے دن جو میں نے اچھے کام کیے ان کو قبول کر لیں، اور مجھے آگ کے عذاب اور ایسے کاموں اور باتوں سے دور کرے جو مجھے آگ کے قریب کر دے. اب دیکھیں کہ ایک ایمان والا جب اپنے دن کے اینڈ میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آخرت کو کبھی بھی نہیں بھولا. لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں موت جو ہوتی ہے وہ نیند اور موت پیرالل ہے نا. کچھ لوگ سوتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں. تو سونے سے پہلے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں اللہ تعالیٰ سے. بہت پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں دنیا کو چھوڑیں، آخرت کی فکر کریں، ساری دنیا بھی آپ کو مل جائے گی. ہم اصل میں جب دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں نا، تب بھی تو اپنا آخرت کا خسارہ کرتے ہیں. اس دعا کو کب مانگیں گے یہ بتائیں آپ مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کب مانگتے؟ شاباش، رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سن لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا لیکن چلیں 1-2 منٹ اور دے دیجیے. بسم اللہ. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. الحمدللہ. چلیں اب اس دعا کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. رات کو سونے سے پہلے اس کو مانگنا ہے. اگر آپ کے پاس الہدا کے سونے جاگنے کے اذکار ہیں تو اس میں یہ دعا ہے. تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی دعا آپ کو مل جائے گی، ورنہ اس کا اسکرین شاٹ بھی ہوپ فلی آپ نے لے لیا ہوگا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آمین.